अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आब नावल की एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि लिखा है फातिमा नूर ने। चलिए आइए किसका आगाज़ करते हैं। ये अगली दोपहर की बात थी जब शेर दिल के आगे चलती होला की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। वो सुर्ख रंग का लंबा पैरों तक आता फ्रॉक पहने हुए थी। शिफॉन का दुपट्टा बार बार सर से फिसल जाता। दुपट्टे से चलकते स्याह लंबे रेशमी बाल हल्के नम थे। चादर सीने पर ओढ़ रखी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था सिवाय आंखों में डाले गए काजल के। होले, आहिस्ता चलो। शेर की हिम्मत जवाब दे गई तो वो वहीं रुक गया। तेज़ चलती होला रुककर पीछे मुड़ी। शेर जल्दी चल, वलीमा शुरू हो जाएगा। तो किसने कहा था कि सुस्ती से पड़ी रहो, जल्दी तैयारी कर लेती। वो घुटने पर हाथ रखे गहरे सांस ले रहा था। अब आएगी नींद तो क्या करूं, मैंने तैयारी भी नहीं की। इसने सफ़ेद चादर कंधे पर फैलाई। इर्द गिर्द घास थी जिन पर पीले फूल खिले थे। वो दोनों बीच रास्ते में ठहरे थे। मेरे कपड़े देखे हैं, बगैर इस्त्री के पहन कर आया हूँ, जाना ज़रूरी है वलीमे में। शेर दिल अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। होला ने इसके साथ ही कदम बढ़ा लिए। तो सलामी के पैसे चचा मुफ्त में भरें, चचा मसरूफ़ हैं, तुम्हारी बहन तो है ही आदम बेजार मखलूक। चची और दादी को तो हर वक्त कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अब ऐसे में मैं और तुम ही थे जिन्हें अपनी रकम का हिसाब चुकाना था। माना मैं जबीन मेरी दोस्त है, लेकिन 2000 की सलामी। इसकी चलती ज़ुबान रुकी। सामने से गाड़ी आ रही थी। रास्ता मुख्तसर था। गाड़ी को गुजरने के लिए इन दोनों को घास में उतरना पड़ता। होला ने अपने सुर्ख फ्राक को देखा। पहले ही बचा बचा कर पहना था। दादी से 100 सलवातें सुनाई थी सुर्ख रंग का सूट लेने और पहनने पर। अब ख़राब हो गया तो इसकी खैर नहीं थी। होले, हट यहाँ से। शेर दिल गाड़ी देखते बुखलाया। एमी ही हट, गाड़ी रुकेगी, मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। वो डटाई से खड़ी रही। बैग पर गिरफ्त मजबूत हुई। अंदर छुरी रखी थी। इसने जिप खोलते वो निकाली। स्याह गाड़ी पूरी रफ्तार से इनकी तरफ आ रही थी। होला का दिल बंद होने लगा। इससे पहले कि वो अपने सफ़ेद फ्राक पर लानत भेजती और शेर दिल का हाथ थाम कर वहाँ से हटती, गाड़ी यकदम रुक गई। शेर दिल की आंखें बंद हुई। होला ने रुक कर सांस लिया। कमबख्त, डरा दिया था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर से बफरे तेवर लिए बदर बाहर निकला। होला को सामने देखते तैश मज़ीद बढ़ा। लंबे लंबे डंग बढ़ते वो इसके सर पर पहुंचा ही था जब इसने छुरी निकालते आगे की। बदर बर वक्त रुका, वरना छुरी सीधे इसके सीने पर जा लगती। लगी तो अब भी थी, हल्की सी नोक इसके ऐन दिल के मुकाम पर। कदम काबू में रखें बदर अब्दुल्ला। वो सुरख लिबास वाली स्याह नैन कटोरों में दुनिया जहां का सहर लिए सख्ती से बोली तो बदर अब्दुल्ला के कदम वहीं रुके। नज़र दिल पर गई, फिर इस पर। सुर्ख लिबास, सफ़ेद चादर, बिना मेकअप के हसीन चेहरा। एक हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करती, दूसरा हाथ छुरी थामे हुए था। लंबी पलकें मुड़ी हुई थी। वो रुका रहा। मुकाबिल ने कदम रोकने को कहा था। सामने वाले ने सांसें तक रोक ली। फिर नज़र झुकी, दिल थामा। तुम्हारा हर हथियार मेरे दिल का निशाना क्यों लेता है मोहतरमा? वो नज़र उठकर होला बलाल पर गई। इसने झट छुरा नीचे किया। आपकी रफ्तार रुकने को रखा था। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी छुरी थी जिसने मुझे रोका तो तुम गलत थी। बुज़दिल मर्द अपनी बुज़दिली का एतराफ़ कभी नहीं करते। शेर दिल का चेहरा सुर्ख पड़ा। दादी सही कहती थी। इस औरत की ज़ुबान के आगे खंदक थी। जिस खंदक में उसने जिसे गिराया था वो मुस्कुराया। तुम मुझे बुज़दिल कह रही हो? वो मुस्कुराने के बाद पछताया। इसे यहाँ गुस्सा करना चाहिए था। ज़रबुल मसाल थी। रास्ता दें। होला ने कुछ सख्ती दिखानी चाहिए। ना दूँ तो? बदर ने हाथ पुष्ट पर बांध लिए। नज़रें इस पर जमाई। होला का चेहरा सुर्ख हुआ।
وہ نظر اس پر جمانے کے بعد اور زیادہ پچھتایا۔ اسے نظر پھیر لینی چاہیے تھی۔ چھری دل پر رکھ سکتی ہوں تو دل زخمی کرنا بھی آتا ہے۔ راستہ دیں۔ اس آدمی کی نظر ہٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بدر ویسے ہی ٹھہرا رہا۔ وہ آدمی نظر ہٹا کیوں نہیں پا رہا تھا؟ میں راستہ نہیں دوں گا ہولا، سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اس کا نام کیوں یاد رکھے ہوئے تھا۔ درخواست کر رہے ہیں۔ اس نے چھری بیگ میں ڈالی، پھر بڑھ بڑھ کر کاجل والی نظریں اٹھائی۔ جو نظریں پھیرنا چاہ رہا تھا اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تم بدر عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو، میں حکم دینے کا عادی ہوں۔ آپ ہولا بلال کے سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں مانا کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے مرد کے سامنے کھڑی ہولا، جسے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ سینے پر باندھے، گردن اونچی کی۔ وہ مغرور شخص کے سامنے ناز سے کھڑی تھی۔ انداز تبدیل کر لو لڑکی، میں یہ لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ اپنا لہجہ حکمیہ کر گیا۔ لہجہ تبدیل کریں بدر صاحب، میں ایسے ہی انداز کی عادی ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر شیر دل کو گھورا۔ وہ ہولا کی گھوری سے ڈرتا 2 قدم آگے کو ہوا، پھر بدر کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکینیت، یتیمیت، غربت، ہر تاثر چہرے پر سجا لیا۔ ہمیں راستہ دے دیں سر، ہم راستے میں آنے اور راستہ روکنے کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ہولا نے کھا جانے والی نظر اس پر ڈالی۔ بدر نے نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ہولا کو دیکھ رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ اس چہرے سے نظر ہٹانا فی الوقت ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ معذرت میری طرف سے تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے گردن اونچی کرتے اپنے سے اونچے قد والے مرد کو دیکھا۔ میرے راستوں میں آنا چھوڑ دو ہولا، راستہ تبدیل کر لیں، میں انہی راستوں سے گزرتی ہوں۔ ڈٹائی کا اختتام تھا تو اس پر تھا، کسی دن مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہا ہوں، نظر انداز کرتی ہوں۔ سیاہ لباس والے مرد نے پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ اس نے سوچا ایسے موقع پر وہ سامنے والے کے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ دماغ نے کہا وہ سزا دیا کرتا تھا، دل مکر گیا، سامنے والی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنا لباس سنبھالو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسے یہاں لہجہ سخت کرنا چاہیے تھا۔ وہ حکم نرمی سے کیوں دے رہا تھا؟ اپنی سیاہ گاڑی سنبھالیں اور ہمیں راستے سے گزرنے دیں۔ اسے حکم مان لینا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کا حکم مانا جاتا تھا۔ درخواست کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ ہولا نے دل میں جمع ہوتے خوف کو خوفزدہ کیا۔ اگر کہوں کہ حکم دے رہی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ حکم سر آنکھوں پر خانم۔ اس کی زبان سے جو الفاظ پھسلے تھے، اس کے دماغ نے زبان کو قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ دل نے ملامت کی۔ کہنے کے بعد کہنے والے نے جانا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ سننے والی کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابھرا۔ اسے الفاظ نہیں، ان الفاظ کے سامنے والے کی زبان سے ادا ہونا تعجب میں ڈال گیا تھا۔ سامنے والا راستے سے ہٹ گیا۔ وہ مزید یہاں رکتا تو زبان قلم کر دی جاتی، نگاہیں نکال دی جاتی، دل کو دھڑکنے کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر کفر زدہ نہیں ہوا تھا، اسے اپنی بے اختیاری پر تعجب ہوا تھا۔ شکریہ۔ کہنے والی نے شکریہ ادا کیا اور یوں کیا کہ گویا احسان کر رہی ہو۔ سننے والا رخ موڑتے پلٹا۔ وہ یکدم رکی۔ اب کی بار اس کے دل پر اس کا سر جا کر لگتا۔ چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ تم مجھے شکریہ کہہ رہی ہو؟ اب کی بار دماغ نے درباں کو زباں کاٹنے کا فرمان جاری کیا۔ وہ بات کو طول دینے کی کوشش کرنے میں گستاخی کر رہا تھا۔ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ سرخ لباس میں سرخ رنگت والی لڑکی نے زبان کھولی تو اس کی زبان نے اسے پناہ چاہی۔ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حد ادب، اس کی زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ اب کی بار اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنی زبان کو مزید گستاخی سے روکا۔ اندھے ہو جائیں۔
غصے سے سرخ پڑتی لڑکی نے پیچھے کھڑے لڑکے کی کلائی کھینچی۔ پھر وہ سیاہ لباس والے کے پاس سے گزرنے لگی۔ آئندہ سرخ رنگ پہن کر میرے سامنے مت آنا۔ بہت خوب۔ الفاظ سخت تھے۔ دماغ نے حکم واپس لیا۔ وہ پلٹی، پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں سرخ رنگ سے نفرت ترک کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ دماغ خاموش ہو گیا۔ زبان کو مزید کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے پلٹ رہا تھا۔ ہولا بلال کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے مزید غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سیاہ گاڑی کا مالک ہارن بجا رہا تھا۔ اس نے اپنی سواری روک رکھی تھی۔ گزرنے والی اپنا لباس تھامے اور گزر جائے۔ وہ حکم مان رہا تھا۔ ہولا نے چادر درست کی، سرخ فراق کو کونوں سے تھاما۔ راستہ تبدیل نہیں کیا۔ وہ حکم رد کر رہی تھی۔ بدر کی گاڑی کے پاس سے گزرتے اس نے نظر اس پر ڈالی۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نظر پھیر لی۔ بدر نے سائیڈ مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ دماغ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی زبان نہیں، دل اور نظریں بھی باغی ہو گئی تھی۔ وہ کس کس کو قلم کرنے کا حکم دیتا۔ سر جھٹکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سرخ لباس والی ہولا تیز تیز چلتی، کھیت کے درمیان بنے راستے سے اترتی تو گنگ ہو چکا شیر دل رفتار تیز کرتے اس کے ساتھ رکا۔ کس سے زبان لڑا کر آ رہی ہو؟ اس کا نام بدر عبداللہ ہے۔ وہ اب پرسکون تھی۔ اسی بدر عبداللہ کی جیب میں پستول بھی تھی۔ چھری اٹھاتے گھماتے مارتے وقت لگتا ہے، لیکن پستول کی گولی سیدھی لگتی ہے۔ وہ تپا۔ مار کر تو دکھاتا وہ مجھے۔ وہ اس سے زیادہ تپی۔ کیا کر لیتی تم؟ میں کیا کرتی مطلب؟ تم مرنے دیتے مجھے؟ گھاس ختم ہوتی اب جگہ اونچی ہو رہی تھی۔ سامنے نہر تھی جس پر لکڑیاں رکھ کر پل بنایا گیا تھا۔ ارد گرد سفیدے کے درخت، پھر کچا راستہ جو سفیدے کے درختوں سے گھرا تھا۔ راستے کے اختتام پر گھر شروع ہو رہے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی پل پر چڑھی۔ میں پہلی فرصت میں بھاگ جاتا۔ ہولا پل کے بیچ رکی۔ کس قدر بزدل ہو؟ اسے یاد آیا وہ بدر کو بزدلی کا طعنہ مار کر آئی تھی۔ زبان دانتوں تلے گئی۔ شیر دل، وہ اگلی مرتبہ مجھے واقعی گولی مار دے گا۔ اللہ جی، میری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ جھنجھلا کر احتیاط سے چلتے وہ دوسری طرف گئی۔ شیر دل جو جواب دینے کی بجائے پل سے گزر رہا تھا، پھر پل سے گزرتے اس تک آیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں جنازے کا اعلان خود کرواؤں گا، بے فکر رہو۔ کالی زبان ہے تمہاری، چپ رہو۔ کالا عمل ہے تمہارا، قابو میں رہو۔ وہ ہاتھ جلاتی گلی کی طرف مڑی۔ ذہن میں البتہ خدشہ سا ابھرا۔ وہ اب بدر عبداللہ سے مر کر بھی نہیں ملے گی۔
کر اس نے کش لیا۔ کعب نے آنکھیں سکیڑی۔ تم نے اس کا بت بنا رکھا ہے، آئیڈیل، اور آئیڈیل انسان میں خامیاں تلاش نہیں کی جاتی، ہوں تو نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ تم کون ہو؟ اب کہ اس نے کچھ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کعب عباس نام ہے میرا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، کون ہو یہ پوچھا ہے۔ بدر عبداللہ کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کی برائیاں کر رہے ہو؟ باغی ہو یا بے وقوف؟ کعب مسکرایا۔ نہ باغی نہ بے وقوف، صرف انصاف پسند، صاف گو ہو۔ ڈبے سے سگریٹ نکالتے اس نے کعب کی طرف بڑھائی تو اس نے بنا کچھ کہے وہ تھام لی۔ لائٹر ہاتھ میں تھا، اس نے سگریٹ جلاتے اس نے وہ جھٹکی، پھر ہریرا کو دیکھا۔ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے ظالم کا خوف نہیں ہے۔ ہریرا ہنس دیا۔ اچھے لگے مجھے، امید ہے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جیب سے چابی نکالتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کعب نے سگریٹ ہونٹوں تک لے جاتے اس کی پشت کو غور سے دیکھا۔ امید ہے۔ کسی کی شادی ہے شیر دل، کسی کی بارات آئے گی ہولا، کوئی دلہن بنے گی، کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگے گی۔ ذرا نام بتاؤ اس خوش بخت کا، پریاں کہہ رہی ہیں۔ نین تارا۔ چارپائی پر پڑے ڈھیروں سوٹ میں سے چن چن کر ساتھ پڑے صندوق میں رکھتی ہولا، اور چارپائی پر بیٹھ کر صندوق میں ان کی ترتیب بناتا شیر دل۔ وہ دونوں پچھلے 15 منٹ سے اپنی بے سری آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے، اور نین تارا پچھلے 15 منٹ سے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بنوں کی سہیلی، چپ بھی کر جاؤ ہولا۔ اب کہ اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے دونوں کو ٹوک دیا۔ شیر دل چپ ہو گیا، لیکن ہولا پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ کون سا تھا شیر دل؟ آج میری سہیلی کی شادی۔ اس نے ایک بار پھر گا کر گانے کی توہین کرنی چاہی۔ یار کی شادی ہے ہولا، یار کا مونس سہیلی ہے۔ تم دونوں چپ کرتے ہو یا جوتی اتاروں؟ نین تارا تپ کر گویا ہوئی۔ ہولا اب کی بار چپ ہو گئی۔ نین تارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ شیر دل کی نظروں سے بھاگنے کا اشارہ کرتے وہ سوٹ وہیں رکھتی اس تک آئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے دوپٹہ اس کے چہرے سے کھینچا تو اس کا رویا ہوا سا چہرہ سامنے آیا۔ ہولا کا دل دھک سے لگا۔ نین، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے دوپٹہ دوبارہ سے چہرے پر رکھ لیا۔ ہولا نے چپٹ کر دوپٹہ کھینچا۔ میں نہیں جاؤں گی، اٹھ کر بیٹھو شرافت سے اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، اٹھ کر بیٹھو شرافت سے اور بتاؤ کیا ہوا۔ نین تارا یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس کی ہچکیاں نکلی، پھر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ہولا گھبرا گئی۔ نین، بیٹی ہونا بڑی بد نصیبی ہے ہولا، باخدا بڑی بد نصیبی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہولا نے کاندھوں سے پکڑ کر اسے بٹھایا، پھر گلے سے لگایا۔ نین تارا کی آواز مزید بلند ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نین تارا روتی رہی۔ کئی لمحے بعد اس کے آنسو تھمے تو وہ ہولا سے لگی ہوئی پھر چہرے سے آنسو صاف کیے۔ جمال کی امی آئی تھی کل، ابا سے کہا کہ سلامی میں جمال کو موٹر سائیکل دیں۔ ابا کہاں سے لائیں گے پیسے ہولا؟ وہ دادی کے علاج کے لیے قرضہ لیے بیٹھے ہیں، میری شادی کے لیے قرضہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ گندم جانے کتنی ہو، میں کیا کروں ہولا، میں بوجھ بن گئی ہوں اپنے باپ پر۔ اس کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ ہولا کو دکھ اور غصہ بیک وقت آیا۔ یہ جمال بھائی کس قدر لالچی ہیں، زبان پر کنٹرول کر رکھا ہے، ورنہ وہ گالیاں دیتی تو کہ یاد رکھتے۔ گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ بیٹیاں ساری عمر سوچتی رہتی ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ ماں باپ پر سے بوجھ کم ہو سکے، اور جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو ہر سوچ مر جاتی ہے۔ ساری عمر باپ کے سر سے بوجھ ہٹانے کا سوچنے والی بیٹی شادی کے وقت بوجھ بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو نین؟ چچا دیکھ لیں گے سب۔ اسے نین تارا کو دیکھ کر دکھ ہوا اور شدید ہوا۔
ہاں دیکھ لیں گے، کسی سے قرض لیں گے، شاید بینک سے، شاید منشی چچا سے کہہ کر حویلی سے، لیکن جہاں سے بھی لیں گی سود پر لیں گے۔ پچھلا ادا نہیں ہوا اور میری وجہ سے اگلا قرض لے رہے ہیں۔ اس کے جھکے چہرے پر اذیت تھی۔ تم ایسا کرو، شادی سے ہی منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ ماں باپ کی عزت مٹی میں ملاؤں؟ خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ دل مٹی میں رول دو گی؟ یہی تو ہوتا آیا ہے۔ ماں باپ کی عزت بچاتے بچاتے بیٹیاں اپنا دل کھو بیٹھتی ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی نین، تم بزدل لڑکی ہو۔ اس وقت رشتے سے منع کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا سر ایک بار پھر جھکا۔ ہولا کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب نین کی آواز سنائی دی۔ جس دن رجب قتل ہوا اس سے اگلے ماہ ہماری شادی تھی۔ تمہارا بھائی مرا تو میرے اندر سے سب کچھ مار گیا۔ اس کی جگہ کوئی بھی لیتا کیا فرق پڑتا تھا؟ میری ڈولی جس گھر سے اٹھنی تھی اسی سے تمہارے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا ہولا۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتی، جس لڑکی کو سرخ لباس پہننا تھا اسے سفید پہنا دیا جائے۔ میرے ماں باپ کی عزت کا بوجھ میرے کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ انہوں نے جس کا نام لیا میں نے ہاں کر دی۔ کس کے لیے منع کرتی ہولا؟ جو وعدے کر کے خود کہیں چلا گیا۔ جو درد اس کے لہجے میں تھا وہ درد اس نے ہولا کے دل میں بھرا۔ جو کانچ اس کی آواز میں تھے وہ ہولا بلال کے دل میں پیوست ہوئے۔ میرا بھائی تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ وہ چاہ یہ کہتی ہے کہ جمال بھائی سے شادی مت کرو۔ پھر کیا کروں؟ اس نے اپنی سات سمندر کا پانی بھر کر بیٹھی آنکھیں اٹھا کر ہولا کو دیکھا۔ بس یہ شادی مت کرو، تمہارے لیے میں کوئی شہزادہ ڈھونڈ لاؤں گی، اس نے ایک عزم سے کہا۔ دل ٹوٹا، ہزار ٹکڑوں میں بٹا۔ جھینگوں میں رہنے والوں کے لیے محل والے نہیں آیا کرتے۔ جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے محل والے نہیں آیا کرتے۔ کچے مکانوں میں پکی اینٹوں کے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر ہولا کو دیکھا۔ ایک کام کر دو بس ہولا، جمال سے کہو میں ساری زندگی اس کے گھر کا کام کر لوں گی، اس کی بیوی نہیں نوکرانی بن کر رہوں گی، لیکن میرے باپ پر بوجھ مت بڑھائے۔ وہ موٹر سائیکل کا تقاضا نہ کرے، اس تک یہ پیغام پہنچا دو میرا۔ ہولا نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نین تارا اٹھی، غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ وہاں جا کر روئے گی، پھر صابن سے کئی بار اپنا چہرہ دھوئے گی تاکہ اس کی ماں یہ نہ جان سکے کہ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر روئی تھی۔ بیٹیاں ساری عمر ماؤں سے آنسو چھپاتی رہ جاتی ہیں۔ اس کی نظر سامنے رکھے سامان پر گئی۔ نین تارا کمزور لڑکی تھی۔ اسے اپنے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو اپنے لیے بولتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی عزت بچانے کی ساری ذمہ داری ان کی ہے، پھر چاہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے وہ اپنا آپ بھلا بیٹھیں۔ اور ہولا بلال کو نین تارا عزیز تھی۔ آخری چیک سائن کرتے اس نے پین بھی فائل پر ٹیس دیا۔ ملازم فائل لے کر فوراً غائب ہوا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ماتھے کو مسلتے بدر نے ہاتھ ہٹا کر گہرا سانس لیا۔ اب تک تو ٹھیک ہی تھی۔ خاقان اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے۔ بدر اب میز پر پڑا سنگار اٹھا کر لبوں سے لگا رہا تھا۔ خاقان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سرمئی رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ وہ اسکرٹ ساتھ ہی پڑھی تھی۔ بال سلیقے سے پیچھے جمے تھے، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ تھی۔ اس کی آنکھیں سرمئی تھی، گہری، سامنے والے کو مجمد کر دینے والی۔ وہ ایسا شخص تھا جسے رک کر دیکھا جاتا۔ اس کی ذات میں رعب تھا، وقار، جس کی بات مانی جائے، جسے سنا جائے، جسے سراہا جائے، جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور جو دنیا تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور خاقان جنید قسم اٹھا کر کہہ سکتا تھا کہ ان کے خاندان میں بدر عبداللہ سے زیادہ حسین شخص کوئی نہیں تھا۔ الیکشن کا کیا بنا؟ جیت جاؤں گا، جانتا ہوں۔ اگلے کو کیسے ہراؤ گے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی فکر مت کریں، ہو جائے گا سب۔
وہ بیزار لگ رہا تھا۔ خاقان آگے ہوئے۔ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں کیا سوچوں گا، یہ آپ مت سوچیں۔ شادی کر لو بدر۔ بدر یکدم ہنس دیا۔ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے پہلے اپنی بابا کی اور پورے خاندان کی شادیوں کو دیکھنا چاہیے چچا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا۔ ہم سب خوش ہیں۔ خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میرا باپ میری ماں سے وفادار نہیں تھا۔ آپ چچی سے نہیں ہیں۔ ندیم انکل نے حال ہی میں تابندہ آنٹی کو طلاق دی ہے۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ اس سب کے باوجود آپ مجھے شادی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم ایسے ہی مرد ہو جو عورت سے بے وفائی کرو گے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر زخمی سا مسکرایا، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے، سر پیچھے کی طرف ٹکایا۔ نظر چھت کے ڈیزائن پر گئی، ذہن میں آوازیں گونجنے لگیں۔ تم دغا باز ہو عبداللہ۔ نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ محبت میں یہ شرک ہے۔ کوئی عورت چلا رہی تھی۔ کون سی محبت؟ کوئی مرد اس سے زیادہ اونچا چلایا۔ بدر نے آنکھیں بند کی۔ میں آپ جیسا مرد نہیں ہوں چچا، نہ میں اپنے باپ جیسا مرد ہوں۔ میں اپنی عورت کے لیے وفادار مرد بنوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس سے باوفا رہوں گا۔ میں ایک عورت کو چنوں گا اور اس کی محبت میں شرک نہیں کروں گا۔ میں ایک عورت کو زندگی میں لاؤں گا اور اس ایک عورت کی زندگی بھر ساتھ رکھوں گا۔ میں آپ سب جیسا مرد نہیں ہوں۔ جس دن بدر عبداللہ نے محبت کی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت کی کیسے جاتی ہے۔ جس دن بدر عبداللہ کو محبت ہوئی، اس دن ساری دنیا جان لے گی کہ محبت میں وفا کیسے کی جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے دھیمے سے بولا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے خاقان نے سگار لبوں سے لگایا۔ یعنی میری بیٹی تو بہت خوش قسمت ہے۔ بدر نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ماتھے پر بل پڑے۔ سیدھا ہوتے اس نے سنگار کی راکھ ایش ٹرے میں جاڑی۔ وہ میری بہن جیسی ہے۔ تمہارے باپ نے رشتہ طے کیا تھا۔ میرا باپ 2 سال پہلے مر گیا ہے اور جس طرح میں نے اس کا ہر حکم ہوا میں اڑایا ہے، یہ حکم بھی میرے لیے قدموں کی دھول کے برابر ہے۔ تم میری بیٹی کے ساتھ غلط کرو گے بدر۔ ان کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی، اور بدر عبداللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے ساتھ اچھا کرے یا برا۔ اس کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے یوسف پر گئی۔ وہ فائل اٹھائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ بھائی، یہ کراچی والی فیکٹری کے مالی معاملات دیکھنے کا کہا تھا آپ نے۔ اکاؤنٹنٹ نے سارا ڈیٹا بھیجا ہے پچھلے ہفتے کا۔ تم دیکھ لو یوسف، کوئی مسئلہ ہو تو جا کر دیکھ لینا، میں الیکشنز میں مصروف ہوں۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر ایک نظر خاقان کو دیکھا جو خاموشگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ خائف ہوا۔ آپ دیکھ لیتے ایک بار۔ جاؤ یوسف، بھروسہ ہے تم پر مجھے۔ یوسف لمحے بھر کو تھم سا گیا، گلے میں گلٹی ابھری۔ سر کو خم دیتے وہ پیچھے کو پلٹا تو چہرے پر اذیت تھی۔ یہ اتنے بھروسے کے قابل نہیں ہے جتنا تم اس پر کرتے ہو۔ اسے دروازے سے باہر مڑتے دیکھ خاقان ناگواری سے بولے، آپ کو تذلیل کا احساس ہوگا چچا، لیکن میں اس پر آپ سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ سنگار وہیں پھینکتا اٹھا۔ خاقان کے چہرے پر مارے تذلیل کی سرخی پھیلی۔ کسی دن تمہارا بھروسہ توڑ دے گا تمہارا یہ ستیلا بھائی۔ وہ گہری سانس لیتے پلٹا۔ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا ستیلا بھائی ہے، اور میں بھی بار بار نہیں بتاؤں گا کہ میں اپنے اس ستیلے بھائی پر آپ سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ قمیض جھاڑتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی سیڑھی پر چڑھتے اس کی نظر باہر گئی۔ یوسف فون کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے رخ واپس موڑ لیا۔ یوسف اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اسے یقین تھا۔ دروازہ بجانے کے بعد اس نے ایک بار پھر چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بے وقوفی، بہادری یا جو بھی، لیکن وہ یہاں آ گئی تھی اور اب بنا جمال بھائی سے بات کیے واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راشن کی دکان گھر کے ساتھ بنی تھی۔ غالباً وہ بیٹھک تھی جسے دکان میں بدل دیا گیا تھا۔
चादर मजीद सर पर सरकाते होला ने उंगलियां मरोड़ी जब दरवाज़ा खुला और जमाल का चेहरा नजर आया। होला वो उसे देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, आपसे बात करनी थी, 2 मिनट सुन सकते हैं? अंदर आ जाओ। वो रुकी। बैठक का दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। ओहो, यहीं सुन लें, मुझे ज़रा जल्दी है। अच्छा कहो। वो वहीं काउंटर पर ठहर गए। आपकी अम्मी परसों हमारे घर आई थी। उन्होंने चचा से कहा कि चचा सलामी में आपको मोटरसाइकिल दें। मैं जानती हूँ आप वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए प्लीज़ इनसे कहकर ये मोटरसाइकिल वाली शर्त वापस ले लें। चचा मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। इसने जल्दी जल्दी में कहते फिर से मुड़कर पीछे देखा। दोपहर में गली सुनसान पड़ी थी, हर शख्स घर में था। अभी ज़रा सूरज ढलता और जहाँ चहल पहल हो जाती। गांव की लड़कियां यूं आज़ादी से नहीं घुमा करती थी, मगर वो होला बलाल थी, कोई इसे कुछ कहकर दिखाए। इसका भाई से बंदूक चलाना और बंदूक से मारना सिखा कर गया था। मैं जानता हूँ इस शर्त के बारे में। उसका सर बेसाख्ता जमाल बाई की तरफ मुड़ा, आंखों में हैरत उभरी। आप जानते हैं, अम्मी मेरी मर्जी से ये शर्त रख कर आई हैं। आप जानते हैं कि चचा के हालात ऐसे नहीं कि वो मोटरसाइकिल दे सकें। इसने डेढ़ो डेढ़ गुस्सा जब्त किया। इस लंगूर में चचा को क्या नजर आया था? शक्ल से ही विटामिन डी, सी, ई से लेकर जेड तक की कमी का शिकार लगता है। और डिमांड्स देखो। फसल हो तो रही है तुम लोगों की, इसी से दे देना। वो जैसे लापरवाह थे, सिगरेट निकालते सुलगाई, फिर धुआं फिजा में छोड़ा होला के चेहरे के सामने। वो फसल आपके लिए नहीं लगाई, वो तेज़ लहजे में बोली, फिर खुद को पुरसुकून किया। देखें जमाल भाई, चचा पर कर्जा है, वो अदा करना है। शेर दिल को शहर भेजना है, नैन की शादी, दादी का ऑपरेशन, इन सब के लिए चचा ने फसल से आने वाली रकम का सोचा था। अब एक आपकी को मोटरसाइकिल देने से बाकी सब काम अधूरे रह जाएंगे। आप ये शर्त वापस ले लें। ना लूँ तो? उसने गहरी नज़र से होला को देखा। फिर बारात भी लेकर मत आइएगा। वो चटकी। बदनामी तुम लोगों की ही होगी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? पीछे से किसी ने पुकारा। इसका सर पीछे की तरफ गया। काब नागवारी से जमाल भाई को देखता इससे मुखातिब था। तुमसे मतलब? कज़न हूँ तुम्हारा, बाप नहीं हो। वो सख्ती से कहती जमाल भाई की तरफ मुड़ी और इन्हें देखा। बहुत कुछ जब्त कर लिया। मैं ना बदनामी से डरती हूँ ना मौत से, लेकिन मेरे चचा डरते हैं, इसलिए दरख्वास्त कर रही हूँ जमाल भाई की शर्त वापस ले लें। नैन बहुत प्यारी है, वो ऐसी लड़की है कि अगर इसके लिए कोई शख्स ज़मीनें कुर्बान कर दे तो बचा है। ऐसी लड़की को ज़ाया मत होने दे। एहतताम पर वो कुछ नरमी से कहती। दुकान के सामने बनी 2 सीढ़ियाँ उतरती और काब के पास से होती गली की तरफ बढ़ गई। दुपट्टा खींचकर गले में दुरुस्त किया। चेहरा गुस्से से तप उठा था। होला। वो तेज़ कदमों से चलती रही। बात सुनो। काब यकदम सामने आया तो वो रुकी। क्या मसला है तुम्हें? वो फंकारी। किस लिए मिलने गई थी तुम इनसे? तुम्हारा मसला नहीं है, हटो मेरे सामने से। इसके अंदर काब को देखकर जैसे कोई तैश सा उभरा था, कोई गुस्सा, कोई कहर सा। तुम मेरी भी कुछ लगती हो होला, और मेरी गैरत गुवारा नहीं करती कि मेरी कज़न यूँ दुकान पर किसी से दरख्वास्त करती नजर आए। वो ज़ब्त से इसे देख रहा था। फिर क्या करती? दरख्वास्त ना करती तो क्या करती? काब 2 कदम आगे को हुआ। 2 थप्पड़ खींचकर मारती इसके चेहरे पर। इसकी आवाज़ में सख्ती उभरी। जमाल को नज़रें याद आई तो दिमाग खोल सा उठा। जमाल की नज़रें याद आई तो दिमाग खोल सा उठा, ताकि वो रिश्ता तोड़ देता। सीने पर हाथ बांधते इसने काब को देखा। रिश्ता किया ही क्यों था? मुझे तो हैरत है तुम्हारे चचा पर। जब मरा था नैन तारा नहीं। कोई अपनी बेटी को यूं जानवरों की तरह किसी को कैसे दे सकता है? वो हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासरात से कह रहा था। होला कितनी ही देर इसे देखती रही। इन सब के जिम्मेदार तुम हो काब। वो धीमे से बहुत दुख से बोली थी। काब अब्बास की जुबान तालू से चिपक गई। होला
مر کیوں نہیں گئے تم کعب؟ میرے بھائی کو مار کر مر کیوں نہیں گئے تم؟ اسے مارا ہی کیوں؟ وہ زندہ ہوتا تو نین آج خوش ہوتی، چچا پرسکون ہوتے، ہمارے گھر سب ٹھیک ہوتا۔ وہ ایک تھا لیکن ہم سب کو سنبھالتا تھا، وہ ایک چلا گیا تو ہم سب بکھر گئے، وہ ایک ہوتا تو سب ٹھیک ہوتا۔ تم نے کیوں کیا ایسا کعب؟ کیوں؟ اسے لگا وہ مزید وہاں ٹھہری تو رو دے گی، وہ مزید اس کے سامنے ٹھہری رہی تو اسے یا تو مار دے گی یا رو دے گی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا ہولا، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا بولا تھا۔ ان آنکھوں کے کنارے پر ہلکا سا پانی ابھرا تھا، بہت ہلکی سی نمی۔ تم جھوٹے ہو، باخدا ہو، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتی، وہاں تمہارے لیے اتنا زہر ہے کعب کہ یہ زہر مجھے بھی سانس نہیں لینے دیتا۔ میں اس زہر، اس نفرت کا حقدار نہیں ہوں ہولا۔ وہ قدم منجمد کیے ہوئے تھا، سانس اندر ہی اٹک گئی تھی۔ خون، پانی، سبزے کے بیچ پڑی لاش، سفید پڑتا کوئی چہرہ، کیچڑ زدہ لباس، کوئی آواز، کوئی شور، کسی کا الزام، بہت کچھ ذہن میں ابھرا۔ تمہاری رجب سے لڑائی ہوئی تھی نا؟ کیوں لڑے تھے تم اس سے؟ وہ نہ چیخی تھی نہ چلائی تھی، بہت کرب سے اس نے بامشکل پوچھا تھا، گلا درد کرنے لگا تھا۔ اسے رونا نہیں تھا، اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں رونا تھا۔ میں نہیں لڑا تھا۔ قیامت تک شکل مت دکھانا اپنی، قیامت کے دن میرے سامنے سے گزرو تو مجھے مت پہچاننا۔ کوئی چیخا۔ تم لڑے تھے، آدھا گاؤں جانتا ہے کہ تم دونوں لڑے تھے۔ وہ گھر آیا تھا تو میں نے اس کے گال سے خون خود صاف کیا تھا، جب اس کی میت گھر آئی تو اس کے بالوں سے پانی میں نے خود صاف کیا تھا۔ اللہ میرا دل۔ وہ آنکھیں چھلک پڑی۔ کعب نے آنکھیں بند کی۔ وہ عورت تھی، رو سکتی تھی، وہ مرد تھا، مرد رویا نہیں کرتے۔ اس نے آنسو ضبط کر لیے، آنکھیں کھول لی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا ہولا۔ وہ گنتی کرنا چاہتا تھا کہ اس نے یہ لفظ پچھلے 3 سال میں کتنی مرتبہ دہرایا تھا۔ وہ گننا شروع کرتا تو اس ایک عورت کے سامنے اس جملے کی تعداد بھی ہزاروں تک نکل آتی۔ تم تو اس کے بھائی تھے نا؟ وہ کہتا تھا میرے وجود کا آدھا حصہ کعب سے جڑا ہے۔ وہ کہتا تھا کعب عباس کو رجب بلال نے دوست نہیں بھائی مانا ہے۔ پھر تم نے سب ختم کر دیا۔ وہ اس رات خوش تھا کعب، میرا بھائی خوش تھا۔ پھر اگلے دن اس نے میرے سامنے کہا کہ کعب سے ہر رشتہ ختم۔ تم لڑے تھے، تم دونوں لڑے تھے، جب جانتے ہیں تم دونوں لڑے تھے، سب جانتے ہیں۔ تم نے اس کا گریبان پکڑا تھا، وہ تمہارا دوست تھا۔ کوئی دوست کا گریبان کیسے پکڑتا ہے؟ وہ تمہارا بھائی تھا، کوئی بھائی کو کیسے مارتا ہے؟ اس کی آواز کانپی، آنکھوں میں نفرت ابھری۔ کعب اس بار کچھ نہ بول سکا، اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ ہولا کو اسے سننا بھی نہیں تھا۔ جس دن تم مرو گے نا کعب، اس دن میں گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی، اس دن میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی، اس دن میں مسجد میں خود جا کر اعلان کرواؤں گی کہ کعب عباس کا جنازہ دن ڈھلے ادا کیا جائے گا۔ شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ میں تمہارے جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں چاہیے ہوگا، لیکن اس دن میں گھر سے باہر نکل کر دیکھوں گی تمہارا جنازہ کیسے اٹھے گا، اس دن میں دیکھوں گی۔ کعب عباس کی ہستی فنا ہوئی، وجود راکھ ہوا، ہمت خاک ہوئی، دل ٹکڑے ہوا۔ وہ لفظوں سے روح کھینچ رہی تھی، وہ کھینچی گئی روح کو روند رہی تھی۔ ظالم، اور اس قدر ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت ہولا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ تم نے پوچھا نہیں کہ مجھے کیسے یہ سب معلوم کہ تم کب مرو گے؟ وہ پیچھے کو ہوئی، آنکھوں میں وہ تاثر ابھرا کہ وہ کچھ نہ بھی کہتی تو کعب اس لمحے فنا ہوا تھا، کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ لفظوں میں دنیا جہان کی نفرت سمیٹ کر کہتی مڑی اور کچے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ کعب وہیں پتھر ہوا تھا جو پتھر کر کے گئی تھی، وہ مڑتی کچے راستے سے دائیں طرف جا رہی تھی، وہاں قبرستان تھا۔ اسے قبرستان نہیں جانا تھا، قبرستان کی دائیں طرف ٹیوب ویل تھا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے کچے راستوں سے ہوتی، درختوں سے گزرتی، کھالوں سے گزرتی ٹیوب ویل تک آئی تھی۔ وہاں بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا۔
جسے چار دیواری کے ذریعے پکا کر دیا گیا تھا، جہاں پانی اکٹھا ہوتا تھا، پھر نالوں سے گزر کر فصل تک جاتا تھا۔ وہ جوتا اتارتی اس گڑھے کے کنارے بیٹھی، نظریں درختوں پر جمی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا، چند قطرے نیچے گرے، پھر اس کی سسکی نکلی اور پھر وہ رونے لگی، آواز سے، بہت زور سے، ہچکیوں سے۔ ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں پر رکھا، سناٹے میں رونے کی آواز گونج رہی تھی، دھوپ کڑتی تھی اور وہ اس دھوپ سے بے نیاز وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ نین کو رونے کے لیے بہانے چاہیے ہوتے تھے، اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس رونے کے لیے ڈھیروں وجہ تھی، لیکن ہولا بلا رویا نہیں کرتی تھی، اسے آنسوؤں پر قابو پانا آتا تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس نے جس دن اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اس دن سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ کسی دن رونا ہوتا تو وہ کوئی خالی جگہ ڈھونڈا کرتی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ رو کر آئی تھی۔ وہ بہادر تھی، لیکن اب تھک گئی تھی۔ جو عورتیں رویا بھی خوبصورتی سے کرتی ہوں، انہیں قبرستان کے قریب بیٹھ کر رونے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آواز پیچھے سے آئی تھی، اس کا ہچکیاں کھاتا وجود تھما۔ سر تیزی سے گھماتے اس نے پیچھے دیکھا، وہ سرمئی شلوار قمیض پہنے بدر عبداللہ تھا۔ ہاتھ پیچھے باندھے تھے اور وہ اس سے کچھ فاصلے پر ٹھہرا تھا، ہولا کے مڑنے پر لمحے بھر کو وہیں تھما۔ روتی ہوئی سرخ آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور رونے کی شدت سے سرخ ہوتے گال۔ روتی ہوئی عورتیں خوبصورت لگ سکتی ہیں۔ ہولا نے چہرہ موڑ لیا، اپنے آنسو صاف کرتے وہ آنکھیں بند کر گئی، پھر زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ بدر پیچھے سے چلتا دیوار کے قریب آیا، وہ پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر ہولا کو۔ وہ نہ اس کے لیے اٹھی تھی، نہ وہ اٹھنے والوں میں سے تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا، پھر رخ موڑے اسے دیکھا۔ پوچھو گی نہیں کہ کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، میں بتا دیتا ہوں، سنا ہے جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ ہولا نے روئی روئی آنکھیں موڑ کر اسے دیکھا۔ جو لڑکیاں شیاطین کے سینوں پر بندوق رکھ سکتی ہیں، انہیں جنات سے ڈر نہیں لگتا۔ بدر عبداللہ ہنس دیا۔ کوئی پاس ہوتا تو وہ حیران ہوتا، حریرہ ہوتا تو صدمے سے جم جاتا۔ بدر ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک لڑکی کی بات پر ہنس رہا تھا۔ مجھے آج تک کسی نے شیطان نہیں کہا، وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں پہلی ہوں، خوشی ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اس لڑکی کو دیکھا جو چوتھی ملاقات تھی۔ یہ چوتھی ملاقات تھی۔ وہ چوتھی ملاقات میں کسی کو خود سے سلام تک نہیں کرتا تھا، اور وہ یہاں یوں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پل بھر کو وہ خود پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم رو کیوں رہی تھی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتا دو کہ تم کیوں رو رہی تھی۔ حکم دے رہے ہو؟ عادت ہے، میں حکم نہیں مانا کرتی، اور میں صرف حکم دیا کرتا ہوں۔ نہ میں محکوم، نہ آپ حاکم۔ لہجہ تبدیل کریں۔ کیا اب تم حکم نہیں دے رہی؟ جائیں یہاں سے بدر صاحب، میرا دماغ خراب مت کریں۔ وہ زبان دراز تھی، وہ جانتا تھا، یہ زمین میری ہے جس پر سے مجھے جانے کا تم کہہ رہی ہو۔ ہولا نے بے اختیار سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈٹائی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں آپ کی بھی ہے یا نہیں، کسی کی قبضہ کر رکھی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں لوگوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہوں؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ ہماری ایک زمین آپ کے پاس ہے بدر صاحب، میرے باپ کی ایک زمین پر آپ کے باپ نے قبضہ کیا تھا، وہ ان کا معاملہ تھا۔ میں بلا وجہ زمینیں قبضے میں نہیں لیا کرتا۔ میں بچی نہیں ہوں، اس لیے میں یقین بھی نہیں کروں گی۔ اس نے رخ موڑ کر قبرستان کو دیکھا، پھر واپس بدر کو۔ آپ کے پاس کتنی زمین ہے ویسے؟ میں نے شمار نہیں کیا کبھی، کئی ہزاروں ایکڑ ہوگی۔ اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو دفنانے کے لیے کتنی زمین درکار ہوگی؟ سوال تھا یا کیا؟ پل بھر کو جیسے وہ ہل کر رہ گیا۔ کسی نے اندر تک سناٹا بھرا، نظر قبرستان پر گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر رکا، پھر ہولا کو دیکھا۔ تم مجھے وعظ نہیں
تم مجھے بس نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ بس نہیں کر رہی، صرف بتا رہی ہوں کہ آدھے گاؤں کی جو زمینیں آپ کے پاس ہیں ان میں سے کسی میں آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ دفن یہاں کیا جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ 2 گز کی زمین درکار ہوگی، 200 مربع میل کی بھی نہیں۔ تو جو بددعائیں آپ اکٹھی کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں۔ قبرستان کی زمین بھی ہماری ہی ہے، دادا نے وقف کی تھی۔ اس نے اندر پھیلتے کسی احساس کو ختم کرنا چاہا۔ قبرستان کسی کا نہیں ہوتا۔ قبروں میں پڑے لوگ کسی کے ضرور ہوتے ہیں۔ کس کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ وہ اتنا نرم آخری بار شاید اپنی ماں کے لیے ہوا تھا۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتا جن کے جواب نہ دینا چاہوں۔ مجھ سے بھی کسی جواب کی امید مت رکھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، پھر رخ موڑا۔ ہولا کو احساس ہوا وہ یہاں تنہا تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے رکھتے اٹھنا چاہا جب اس کی آواز سنائی دی۔ میرے ماں باپ یہاں دفن ہیں۔ وہ اٹھتے اٹھتے وہیں بیٹھی۔ بدر سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اس انسان کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ وہ انسان کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ شیر دل کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بدر عبداللہ کی شان میں وہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر وہ سن لیتا تو پیچھے کھڑے گارڈ سے گن لے کر ایک بار کو اسے گولی مارنے کا تو ضرور سوچتا۔ لیکن ان سالوں میں اس نے بدر کے چہرے پر یہ تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ اچھا؟ وہ چپ ہو گئی۔ بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور پوچھے، وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور بتائے، لیکن ہولا بلال آج زبان گر رکھائی تھی۔ تمہارا کون دفن ہے یہاں؟ بھائی، ماں، باپ؟ وہ لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ لاوارث نہیں ہوں میں۔ چچا ہے، چچی ہے، بھائی جیسا کزن ہے، دادی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہولا بلال خود کے پاس ہے۔ گویا وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ ذرا محتاط رہے۔ بدر نے سر ہلایا۔ یہاں بیٹھ کر کس کے لیے رو رہی تھی؟ بھائی کے لیے۔ وہ مر گیا تھا، اسے مارا گیا تھا۔ میں اس کے مرنے سے زیادہ اسے مارے جانے پر غمزدہ ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ کس نے مارا تھا؟ اس کے دوست نے۔ اور اس دوست کا کیا بنا؟ اسے کام تھے، ڈیروں تھے، لیکن وہ یہاں کچی زمین پر گاؤں کی کسی عام سی لڑکی سے اس کے گھر کا حال پوچھ رہا تھا۔ اسی سے مل کر آ رہی ہوں ابھی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ جیل میں؟ اس ملک کا انصاف آپ جیسوں کے جوتوں کی نوک پر بکتا ہے۔ 2 سال جیل میں رہ کر چھوٹ گیا ہے وہ۔ بدر کچھ کہنے لگا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سارا موڈ غارت ہوا۔ اس نے موبائل نکالتے کال کرنے والے کو دیکھا اور کال کاٹنے کا سوچا ہی تھا جب اسے احساس ہوا ہولا اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں کیوں آپ سے بات کروں گی؟ وہ بد اخلاق تھی، وہ مان گیا تھا۔ موبائل جیب میں ڈالتے وہ اٹھا۔ ابھی کیوں کر رہی تھی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ اپنا نظر انداز کیا جانا زہر لگا تھا۔ ہولا کا اسے نظر انداز کرنا زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس لیے کہ کچھ دن پہلے میں اپنے کزن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بدر عبداللہ کی ایک مدد چاہیے۔ میں آپ کو سن رہی تھی کیونکہ کچھ عرصے بعد مجھے آپ کو بہت کچھ سنانا ہے۔ کیسی مدد؟ میں جرأت کرنے جا رہی ہوں، اور کیونکہ میرے پاس اس سال 1 عدد ووٹ بھی ہے تو مجھے آپ سے اس ووٹ کی قیمت چاہیے ہوگی۔ کیسی قیمت؟ اس نے آنکھیں مشکوک انداز میں اسکیڑی۔ ہولا نے کندھے اچکائے۔ وہ اب پرسکون لگتی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھ کر کوئی اور رو رہی تھی۔ جرم سے پہلے نہیں بتا سکتی، لیکن قیمت وصول کروں گی۔ وہ ریت پر مڑتی پیچھے کی طرف جانے لگی جب بدر نے پکارا، تم آج کوئی ہتھیار نہیں لائی میرے دل پر رکھنے کے لیے؟ آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہے دل سے، ہتھیار لانا چھوڑ رہی ہوں۔ وہ بنا مڑے وہ دھیمے قدموں سے مڑتی واپس جا رہی تھی۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ نظر اس جگہ پر گئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ تم آج آنسو لائی تھی محترمہ۔ باخدا یہ ہتھیار زیادہ خطرناک تھا۔
اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔